कितनी देर में मंगनी हुई, आपने अपने घर वालों को कैसे मनाया? हमेशा आते हैं, मैं सज संवर के वही ट्रे लेके जाती हूँ, फिर मुझे रिजेक्ट किया जाता है, आखिर मुझे ही क्यों? गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना। और उस्मान ने मुझसे नंबर मांग लिया। डायरेक्ट कि लाहौरियों पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि ये बातों के पक्के नहीं होते और कहते कुछ है करते कुछ है। कि अम्मी को कहा कि इंडिया में कर दूंगा, कहीं शादी कर दूंगा, लेकिन अच्छा। लाहौर में नहीं करूंगा। वो ये कह रहे हो कि लड़की जो है शादी के बाद हमारे साथ रहेगी अच्छा। कुछ साल तक, क्योंकि लड़की जो है वो बच्ची होती है। तो आपने ये बाल जो है अपने ये खुद करवाई टिंडी या वैसे मेरे तरह यानी कि धक्के खा खा के पॉडकास्ट में? और अगर आप न्यू हैं तो स्वाब की नीयत से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी एक ईंट स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल में लग जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जहाँ पे इंशाल्लाह हम माओं की जिंदगियों को बचाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई क्रिएटिविटी है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो आप चाहते हैं कि आप मेरे प्लेटफॉर्म से लोगों को बताएं, जिससे किसी को कोई मोटिवेशन मिले, कोई उससे अपनी लाइफ में चेंज ला सके, तो आप मेरे पॉडकास्ट में आ सकते हैं। तो ये वीडियो स्पॉन्सर की जा रही है स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल के, और आज मेरे पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं वो हैं मारिया और बिलाल, जिनकी स्टोरी जो है उस्मान, अच्छा सॉरी बिलाल और मारिया बिलाल भी आए थे ना। अच्छा, मेरे आज पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं वो हैं उस्मान एंड मारिया, और इनकी लाइफ की स्टोरी क्या है, एक लव स्टोरी है बड़ी प्यारी सी, कि शादी तो हिंदुस्तान में होनी थी लेकिन पाकिस्तान में कैसे हो गई, वो हम सारी बातें इनसे ही जानते हैं, इनसे बात करते हैं, और लगता है कि आज आपको कोई मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। और अगर आप एक ईंट हॉस्पिटल में नहीं लगा सकते तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख लें, तो आप जब इस दुनिया से खुदा न खास्ता हम जाएंगे तो आपका सदका जारिया उस हॉस्पिटल में मौजूद होगा, जो आपको दुआओं की सूरत में आखिरत में मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतना घबराए हुए क्यों हैं? अब तो क्या हो गया? अब तो हो गया, अब तो मतलब वही मैंने कहा आप घबरा रहे हैं कि ब्याह तो हो चुका है। कैसे ये आपकी लव स्टोरी चली, किस तरह से शादी हिंदुस्तान में होते होते पाकिस्तान में कैसे आई? मारिया से स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा आपका थैंक यू कहना चाहती हूँ, आपने हमें इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में जी। और स्टोरी इस तरह से स्टार्ट हुई कि हम दोनों सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। मतलब मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी चीज़ें पोस्ट करती थी और उस्मान का भी था। ओके। तो मैं यहाँ लाहौर मूव हुई, मेरी यहाँ पे जॉब भी थी और फिल्म मेकिंग का मैं कोर्स कर रही थी लम्स में। अच्छा। तो उस्मान ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया कि कोलैब करेंगी। मैंने एक अपनी पिक्चर पोस्ट की थी और मैंने लिखा था आस्क मी एनी डीप क्वेश्चन, क्योंकि मैं पोइट्री करती हूँ, तो उस टाइम मैं चाह रही थी कि कोई मुझसे कोई फिलोसॉफिकल टाइप क्वेश्चन पूछे और मैं उसको जवाब दूँ। तो और भी मैसेजेस आए, तो मैंने उस्मान का खोल के देखा, तो हमारी उस तरह से बात शुरू हुई और उस्मान ने मुझसे नंबर मांग लिया। डायरेक्ट पहले कहा कोलैब करेंगी, मैंने फिर उस्मान का सारा सोशल मीडिया देखा, इंस्टाग्राम देखा। अच्छा। तो आगे से उस्मान की सारी पोस्ट मुझे बहुत फनी वाली लगी और मैं बिल्कुल सीरियस करती थी, तो मैंने कहा मैं तो ऐसा कंटेंट नहीं बनाती। तो ये केमिस्ट्री मैच कैसे हुई? ये मैच इस तरह से हुई कि वर्ड्स, जैसे कि मैं ऑथर हूँ, मुझे वर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं, तो उस्मान के पास उस तरह के वर्ड्स थे। और उसके अलावा क्योंकि हम दोनों आई थिंक सो मूवीज जो इसके उस्मान के इंटरेस्ट की थी, मेरे इंटरेस्ट की भी वही थी, और उस्मान को मेरी पोइट्री मुझे देखते ही इसको मुझसे मोहब्बत हो गई थी। देन ही जस्ट प्रपोज्ड मी। तो यहाँ से हमारी बात शुरू में मुझे लगा कि ऐसे जैसे फ्लर्ट करते हैं लड़के ऐसे भी हो सकता है। हाँ। लेकिन उस्मान ने अपने वर्ड से और मुझे अपना यकीन दिला दिया और बस फिर घर वालों को बताया और 3 महीने में शादी हो गई। यानी कि ना महरम जिनसे आप बात कर रही थी वो आपके महरम बन गए। हाँ जी, फौरी तौर डायरेक्ट महरम बन चट गए। मंगनी और पट ब्याह वाला काम हो गया। आप पीछे कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से हूँ। और ये लाहौर से हैं? या अच्छा, तो लाहौर से इतनी एलर्जी क्यों थी? क्या मसला था लाहौर के लोगों में? मुझे भी है, लेकिन आपको क्या थी? डिफरेंट सिचुएशन होती है सबकी। हाँ, एक्चुअली मुझे एलर्जी मुझे नहीं थी, मेरे बड़े भाई को थी। अच्छा। एंड ही इज जस्ट लाइक माई बेस्ट फ्रेंड।
تو میں جب لاہور آئی تو انہوں نے کہا کہ لاہوریوں پہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرنا، کیونکہ یہ باتوں کے پکے نہیں ہوتے اور کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور کچھ بھی کہہ دیں ان پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا، لاہوریوں دل پہ نہیں لینا، سچائی بول رہی ہیں وہ جی۔ میں نے کہا اوکے، لیکن اس کے بعد بس، اور میرے جیسے رشتے آتے رہتے تھے، تو ایک میرے بھائی کو انڈیا میں بھی فرینڈس تھے، تو انہوں نے کہا کہ امی کو کہا کہ انڈیا میں کر دوں گا، کہیں شادی کر دوں گا، لیکن لاہور میں نہیں کروں گا۔ اچھا۔ لیکن عثمان کے بعد آنے کے بعد پھر میں نے اپنی فیملی کو کنونس کیا، کیونکہ میں نے یہی سوچا کہ ہمیشہ آپ کو کوئی کلک نہیں کرتا جیسے آپ کی کسی کے ساتھ وائب میچ کرتی ہے نا، اور دوسرا یہ بھی کہ ایک اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ کیریئر امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو میں نے پہلے لو کو چوز کیا کہ ساتھ مل کے ہم کیریئر بنائیں گے۔ اچھا، آپ اس سے پہلے یعنی کہ ادھر وہ جو کورس کر رہی تھی لمس یونیورسٹی میں، آپ نے بتایا، یہ کیا کر رہے تھے؟ عثمان بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کیا کر رہے تھے؟ صرف فنی پوسٹ؟ نہیں، میں نے اپنی اسٹڈی تو کمپلیٹ کر لی تھی کافی ٹائم پہلے، میں نے مطلب سمپل بی اے کیا تھا، اور اس کے بعد سے میں مطلب جابس وغیرہ کر رہا تھا ڈفرینٹ، اور مطلب فری لانسنگ کرتا تھا، گرافک ڈیزائننگ کر رہا تھا، اور تھوڑی بہت بلاگنگ بھی کر رہا تھا۔ اچھا، مطلب یہی سب کر رہا تھا اس ٹائم پہ۔ تو ایسے اسٹاک کرتے کرتے ایک دن ان کی ریل میرے سامنے آئی، تو مجھے پوئٹری اچھی لگی، میں نے ان کے جو پروفائل ہے اس کو اوپن کیا، اور میں نے تھوڑا اسٹاک کیا، اور ان کی ایک میسج، ان کی ایک پوسٹ لگی تھی اسٹوری پہ کہ آسک می اینی ڈیپ کوسچن، اگر مجھ سے کوئی خاص سوال کریں، تو میں نے پوچھ لیا کہ آپ ایسا کولیب کریں گے، آپ ویڈیوز وغیرہ بنائیں گے میرے ساتھ؟ تو اس طرح بات کرتے کرتے ہمارا رشتہ بہت آگے تک چلا گیا، اور پھر ہماری شادی بھی ہو گئی۔ کتنی دیر میں منگنی ہوئی؟ آپ نے اپنے گھر والوں کو کیسے منایا؟ میرے فیملی اتنی بڑی نہیں ہے، صرف والدہ اور میں ہوتے ہیں، والد صاحب حیات نہیں ہے اور بہن بھائی ہے نہیں، تو میں نے اپنی والدہ والدہ بھی ہے، اب تو میں 3 ہو گئے، اب آپ 3 ہو گئے۔ تو میں گھر گیا، والدہ کو کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے، تو میں موبائل پہ ٹک ٹاک دیکھ رہے تھے، میں نے کوئی خاص ریئیکشن نہیں دیا، تو میں نے 2 دن بعد بتا دیا کہ وہ لوگ مطلب رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں، تو میں نے پھر ریئیکٹ کیا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا کیسے؟ میں نے پھر بتایا کہ ماما لڑکی یہاں سے ہے، وہاں سے ہے، تو پھر مطلب ہماری بات چیت اس طرح شروع ہوئی۔ آپ سرائکی ہیں؟ جی، ہم تو سرائکیوں کے بارے میں، آپ نے لاہوریوں کے بارے میں تو بڑا بول دیا، سرائکیوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے اوپر تو ذرا اعتبار نہیں کرنا، یہ تو آپ کو وہاں پہ ماریں گے جہاں پانی بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر ملتان کے، یہ بھی بات میں نے بڑی سنی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر یہ ملتان سے لاہور آئے؟ یہ لوگ آلریڈی ملتان سے لاہور شفٹ ہو گئے تھے، لیکن بھائی کی جاب تھی نا ادھر، تو یہ لوگ ادھر شفٹ ہو چکے ہوئے تھے۔ ابھی صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا ہمیں شفٹ ہوئے ہوئے۔ اچھا، ہاں، یعنی کہ دیکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے ادھر شفٹ کرایا کہ آپ کی شادی یہیں پہ ہونی تھی، اب پرماننٹ ادھر شفٹ ہو گئے۔ پھر وہی بھائی آئے دیکھنے کے لیے عثمان بھائی کو؟ نہیں، پہلے وہ نہیں آئے تھے ایکچولی، پھر میں نے یہ بھی شروع سے سوچا ہوا تھا کہ ہمیشہ لڑکی کو دیکھنے کیوں جاتے ہیں یہاں پہ، ہماری سوسائٹی میں کیوں لڑکی ہی کیوں ٹرے اٹھا کر جا رہی ہوتی ہے اور پھر پیش ہو رہی ہوتی ہے لائک اے شو پیس، تو میں نے یہ سوچا ہوا تھا جب بھی میرا ہونا ہوگا نا تو میں اپنے گھر والوں کو بھیجوں گی۔ اچھا، تو پھر میرے سب سے بڑے بھائی وہ آسٹریلیا ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں وہ آئے ہوئے تھے، اور جو میرے سے بڑے ہیں حمزہ ان کا نام ہے، تو انہوں نے تو ویسے ابھی وہ نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میری امی گئی، میرے بڑے بھائی اور 2 میرے اور چھوٹے بھائی بھی ہیں، وہ سب گئے۔ عثمان جیسے لڑکی آتی ہے ٹرے لے کے، ویسے ہی عثمان کو آنا پڑا، اور میرے سارے بھائیوں نے اچھے سے عثمان کا انٹرویو کیا، سب کچھ کیا۔ تو اس طرح سے کیسا لگا؟ لڑکیوں کا اس طرح انٹرویو ہوتا ہے، ٹرے لے کے آتی ہے، دوپٹہ لے کے، جاؤ دادی اماں بن کے اب سامنے پیش ہو جاؤ۔ بڑے عجیب قسم کے سوال بھی ہوتے ہیں اکثر، کہ چل کے دکھائیں، ہنس کے دکھائیں، آنکھیں کھولیں، مطلب پتہ نہیں کیا کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی لڑکی کے ساتھ میرے سے ایسا کوئی چیز پوچھی نہیں گئی تھی، مجھے صرف اتنا کہا گیا تھا کہ مطلب آپ کیا کرتے ہو، فیوچر کیا پلانز ہیں، کم سے کم یہ نہیں لگا کہ ہنس کے دکھاؤ یا اٹھ کے دکھاؤ، بیٹھ کے دکھاؤ، یہ نہیں لگا، میں صرف خوش ہوں۔ اچھا، پھر آپ گئے، آپ لوگ ان کے گھر گئے لڑکی کو دیکھنے؟ جی، مطلب والدہ اور میں ہی گئے تھے، مطلب سیکنڈ وہ مطلب کیا نام ہے نا، کیجول میٹنگ کی تھی، تو اس طرح ہماری بات پھر آگے چلتی رہی۔ پھر بھائی وہ آئے، ان کو اعتبار آیا؟ ان کو اعتبار تو اینڈ تک بھی نہیں آیا تھا، لیکن بس پھر آ ہی گیا، کیونکہ اپنی جو بہن ہو یا بیٹی ہو، اگر اس کی خوشی کو آپ دیکھیں کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، تو آپ کی فیملی آپ کو ضرور انڈرسٹینڈ کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ زبردستی آپ کی پکڑ کے کسی سے بھی شادی کر دو، آپ کا دل مان ہی نہیں رہا، کیونکہ لائف تو ان 2 انسانوں نے گزارنی ہوتی ہے نا، جو ساتھ پوری زندگی آگے چلیں گے۔ تو اس لیے اگر اپنی مرضی کا ہو تو اپنی فیملی آپ کی جتنا آپ سے پیار کرے وہ اس کو مان جانا چاہیے۔ لیکن اکثر دیکھا گیا کہ لو میرج جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ وہ ہوتی بھی ارینج ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ لو بھی ہوتا ہے اس میں ارینج بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لو ہوتا ہے، بعد میں فیملی انوالو ہوتی ہے، پراپر ارینج والی بن جاتی ہے۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ فیملی بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہے نا، پھر مطلب لڑکی کو کچھ اور کہا جائے تو لڑکے کو کچھ، ان کی آپس میں وہ نہیں بنتی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔
اگر آپ بیٹھ کے کچھ گھنٹے آپس میں ڈیلی بات کر لیں اور ہر مسئلے کے اوپر آپ لوگ مطلب مل کے بات کر لیں نا کہ یہ مسئلہ ہم نے اس کو کیسے سالو کرنا ہے. میں تو اس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ کہتی ہے کہ ہم نے بات مل کے پرابلم سے لڑنا ہے, پرابلم کی وجہ سے آپس میں نہیں لڑنا. جی یہ ریزن بنتے ہیں. آپ کے گھر میں تو کوئی پرابلم ہے نہیں, نہ کوئی ننند ہے, نہ کوئی دیور, نہ کوئی جیٹ, نہ کوئی جوائنٹ, صرف آپ کی ایک پیاری سی کیوٹ سی موم ہے جو ان کی بھی اماں ہے, تو اس لیے میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہی مطلب اس طرح کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فیوچر میں والی. آپ کے فادر کی ڈیتھ کب ہوئی؟ 2013 میں ہوئی تھی. اچھا جی جی. آپ اکلوتے بھائی ہیں؟ جی جی, مطلب بالکل ایک ہی ہوں, بہن بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, ایک ہی ہوں بس. اچھا, تو پھر امی نے آپ کو پالا, یعنی کہ اس ٹائم آپ چھوٹے ہوں گے؟ میں اس ٹائم 15-16 سال کا تھا, میں ساتھ پھر جابس وغیرہ کر رہا تھا, تو مطلب ڈفرینٹ جابس کی ہیں اور ابھی تک مطلب وہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی جی. امی خوش ہیں بہو کو لے کے؟ بہت زیادہ خوش ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے بیٹی اڈاپٹ کی ہے کیونکہ ان کو پہلے ہی بیٹی کا شوق تھا. بیٹی کا شوق تھا تو بیٹی ان کو مل گئی. دیکھیں جو شادی کر کے جب آپ لے کے آتے ہیں بہو کو, تو اس کو اگر آپ بیٹی سمجھیں, اور وہ بھی کچھ ٹائم اپنے گھر والوں سے جب آتی ہے تو کچھ ٹائم آپ کو دے, تو میرے خیال میں بڑی اچھی زندگی گزر سکتی ہے. لیکن یہاں پہ موسٹلی اس طرح ہوتا نہیں. جو لوگ لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں اور ایک سیکنڈ میں ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اس کی ناک بڑی موٹی تھی, اس کی آنکھیں بڑی چھوٹی ہیں, اس کے بال نہیں, اس کی ہائٹ بڑی چھوٹی ہے, ان لوگوں کو کیا کہیں گے کسی کی بیٹی کا اس طرح سے دل توڑ کے جانا. میں نے ایک لڑکی سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے 10 دفعہ ایک رشتہ دیکھنے میرے آئے تھے اور اب میں نے شادی ہی نہیں کرنی. یعنی کہ ہمیشہ آتے ہیں, میں سج سنور کے وہی ٹرے لے کے جاتی ہوں, پھر مجھے ریجیکٹ کیا جاتا, آخر مجھے ہی کیوں. بالکل. کیا کہیں گے آپ؟ میں ان کے لیے یہی کہوں گی, یعنی کہ جیسے آپ نے ڈیسیژن لیا کہ میرے گھر والے دیکھنے جائیں گے, میں کسی کے سامنے پہلے نہیں جاؤں گی. ہاں, اور میں نے یہ ڈیسیجن اس لیے لیا تھا کیونکہ میرا بھی اسی طرح سے ایک بار, کیونکہ اب سب سے پہلے تو میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی 2020 میں. اٹ واز ویری سڈن, کرونا سے کووڈ-19 ہوا تھا. تو میں اس وقت, میرا ابھی گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تھی اور ابھی میرا آگے پلان CSS کا تھا, اور میں تیاری کر رہی تھی. 3 months ہو چکے تھے, میں پراپر تیاری کر رہی تھی, 12 گھنٹے پڑھ رہی تھی. لیکن ابو کی جیسے ہی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے مجھے بریک چاہیے تھی, کیونکہ وہ میں ICU میں ٹائم گزارا تھا. لیکن پھر بھی ہر جگہ فیملی ہوتی تو آپ کے بہن بھائی, آپ کی مدر ہے نا, لیکن باقی بھی جب رشتے دار ہوتے ہیں ان کو بھی رشتے کی پڑ جاتی ہے. جی. تو میں یہی کہتی تھی کہ کیوں, اگر کسی کا فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اب اس نے شادی ہی کرنی ہے, اس کی کوئی اپنی لائف نہیں ہے. جی. تو خیر اس وقت پھر رشتے جیسے آنا شروع ہو گئے, حالانکہ ابھی کوئی پلان نہیں تھا, لیکن امی کو ٹینشن تھی کہ شادی کرنی ہے. تو میرا اس طرح سے ایک رشتہ آیا, وہ لوگ آئے مجھے دیکھنے کے لیے, اور وہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو کہ 5 نمازیں پڑھتی ہو؟ اچھا. ہاں, اور پردہ کرتی ہو, اور اس طرح کے سوال. اور وہ تو مجھے فوراً پسند کر کے چلے گئے, لیکن اس کے بعد ان کا جو بیٹا تھا وہ اسلام آباد میں رہتا تھا. لیکن وہ خود وہیں ملتان میں رہتے تھے. دے ور گڈ, ویل سیٹلڈ. اور تو وہ یہ کہہ رہے ہو کہ لڑکی جو ہے شادی کے بعد ہمارے ساتھ رہے گی 3 کچھ سال تک, کیونکہ لڑکی جو ہے وہ بچی ہوتی ہے, جب تک اس کا اپنا بیبی نہ ہو جائے تو وہ اتنی میچور نہیں ہوتی, تب وہ شوہر کے پاس رہ سکتی ہے. تو مجھے یہ بات بہت بری لگی, میرے گھر والوں کو بھی بہت بری لگی, کہ مطلب شادی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی کو ساتھ رہنا ہے نا, انہیں کا رشتہ ہے, ہسبینڈ وائف کو ساتھ رہنا ہے. اور تو اس طرح سے جب بھی کوئی لڑکے والے آتے ہیں دیکھنے, یہ میرا ایک ہی ایکسپیرینس تھا. پھر اس کے بعد میں نے کہہ دیا اپنے گھر والوں کو کہ میں نے نہیں کرنا اس طرح سے, جب میرا دل کرے گا نا میں تب شادی کروں گی, جب مجھے لگے گا کہ ناؤ آئی ایم ریڈی. اور اس طرح سے جب لڑکے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لڑکی کو, تو ان کو پہلے سے پراپر اس کی پکچر دیکھ لینی چاہیے, کیونکہ پکچر تو آپ کے پاس آئی ہوئی ہوتی ہے. اور جب آپ پورا اپنا مائنڈ بنا لیں کہ ہاں ہم نے یہی کرنی ہے, تب اس کو دیکھنے کے لیے جائیں. آپ یہ نہ کریں کہ آپ ہر کسی کے گھر جا رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیز نقص نکال کے پھر آپ واپس آ رہے ہیں, اور باری برکم چائے بھی پی رہے ہیں. ہاں, ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے چائے کے لیے. ایگزیکٹلی. سموسا صحیح نہیں ملا, میں چٹنی زیادہ تھی, اس طرح کے ریزن نکالے ہوتے ہیں. نہیں بولا میں وہ پاپڑی نہیں ڈالی تو ہم نے رشتہ ریجیکٹ کر دیا, مجھے لوگ اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی. آج کل آپ ولاگنگ کرتے ہیں؟ جی جی. اور ساتھ پھر اسٹڈی آپ نے نہیں کرنے جانا باہر, اب فیصلہ ہو گیا, یا پھر ان کو بھی پڑھائیں؟ نہیں, میں نے کیونکہ آگے ماسٹرز کرنا ہے, اور میں نے پاکستان سے نہیں کرنا ہے, کیونکہ میں ماسٹرز MPhil جس میں کرنا چاہتی ہوں ان سبجیکٹ میں, پوئٹری میں, وہ پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے, ریسرچ نہیں ہے. اچھا. تو اسی لیے جب تک وہ نہیں ہوتا ہمارا کہیں اسکالرشپ, اور عثمان بھی ساتھ
ایک ساتھ ہم نہیں جا سکتے تب تک ہم نہیں جائیں گے, چاہے تب تک ہم صرف ٹریولنگ کریں, ولاگنگ کریں, اس طرح سے کریں, تو ہم ساتھ ہی جائیں گے. اچھا جائیں گے. تو آپ کا تھیسس جو ہوگا وہ یہ لکھیں گے پوئٹری میں؟ نہیں, میں نہیں, ایکچولی ہم لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ پہ نہیں رہنا چاہتے نا, کیونکہ اگر میں چلی جاؤں, میرا ابھی اسکالرشپ لگ جائے کہیں اور میں پاکستان سے چلی جاؤں کہیں پہ بھی, اور پھر عثمان کو یہیں رہنا پڑے یا عثمان کو کہیں اور, تو پھر وہ لانگ ڈسٹینس پھر سے وہی فون والا ریلیشن شپ رہ جائے گا. تو مجھے تو وہ ٹھیک نہیں لگتا. اس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, اتنی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں. کتنے ماہ ہو گئے شادی کو؟ ہماری 2 مارچ کو شادی ہوئی تھی, 1.5 ماہ ہو گیا. اچھا ابھی 1.5 ماہ ہوا, یعنی کہ ٹوٹل جو آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ 4.5 ماہ کا ہے. 3 ماہ وہ پہلے اور 1.5 ماہ یہ, 4.5 ماہ ہو گئے. انڈرسٹینڈنگ اچھی طرح سے ہوگی, جان لیا ایک دوسرے کو کہ ابھی یہ ہو رہی ہے. انڈرسٹینڈنگ تو مجھے لگتا ہے آخری سانس تک ہوتی رہے گی. اتنی جلدی نہیں جان سکتے, کیونکہ پوری پرسنالٹی ہماری, ہم نے اتنے سال گزارے ہیں, الگ سے بھی گزارے ہیں, ہمارے اتنے لائف کے ایکسپیرینسز ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ ہم جانیں گے, ایکسپلور کریں گے ایک دوسرے کو. کیا پسند ہے ان کو کھانے میں؟ بھنڈیاں؟ نہیں, ہاں, ان کو کھانے میں چکن پسند ہے. وہ تو سب کو ہی ہے, چکن سے ہٹ کے بھی بتائیں. عثمان کو کھانے میں اسپائسی چیزیں پسند ہیں. اچھا, تو آپ نے یہ بال جو ہے اپنے یہ خود کروائی ٹنڈی یا ویسے میرے طرح یعنی کہ دکے کھا کھا کے لک تھوڑی سی چینج کی ہے؟ کیونکہ پہلے رکھے ہوئے تھے, اب میں نے بالکل چینج کیا, کیونکہ میں بھی آپ پہ اتنا چھوٹا سا پوڈکاسٹ شروع کرنے لگا ہوں, تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی مطلب ذرا ڈفرنٹ لک کے ساتھ آؤں اور بھی ذرا بڑی. نہیں تو لڑکیوں کو تو لڑکوں کے لمبے بال پسند ہوتے ہیں, تو آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیا اس طرح؟ مجھے عثمان ہر طرح سے قبول ہے, چاہے بالکل بال. میں یہ سوچتی ہوں کہ ہر کسی کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے نا. اگر عثمان کو اس ٹنٹ پسند ہے تو مجھے بھی اس کی ٹنٹ پسند ہوگی. اگر کل کو میں اپنے بال بلو کرانا چاہوں گی, اور چاہے عثمان کو وہ برے لگتے ہوں, لیکن پھر بھی عثمان کو وہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا کیونکہ وہ مجھے پسند ہے. کیا بات ہے, یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھ رہے ہیں. پوڈ کاسٹ میں آپ کیا کوشچن پوچھیں گے؟ میں فرض کریں آپ کے پوڈ کاسٹ میں آتی ہوں تو پہلا آپ کا پوڈ کاسٹ کس طرح سے کریں گے؟ ڈفرنٹ لک یہی ہے ٹنڈ کے ساتھ؟ جی جی, یعنی کہ آپ ان کو فالو کر رہے ہیں, وہ کیا نام ہے ان کا؟ مجھے اینڈریو ٹیٹ کو. جی جی جی, انہیں کو فالو کر رہے ہیں, اور ہم اس طرح کے بیسکلی پوڈ کاسٹ چاہ رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کو مطلب فائدہ ہو, لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ ہو. ہم بیسکلی یہ چاہ رہے ہیں. تو کوئی بھی ایسا ایکسپیرینس جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیے جن سے لوگوں کو بالکل آپ والا ہی سین ہے, بالکل کاپی پیسٹ مار دیا. میرا آپ سے یہ کوشچن ہوگا اگر آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں آتی ہیں, کہ آپ نے اپنا چینل کا اور یہ پوڈ کاسٹ کا نام اسٹرانگ عظمیٰ کیوں رکھا؟ اسٹرانگ آپ کی کس کس چیز کو سمبولائز کرتا ہے؟ یہ آپ جو ہے نا, میری ایک لمبی چوڑی داستان ہے, وہ میں آپ کو لنک شیئر کروں گی, تو آپ وہ جب سنیں گے تو پھر آپ نے کہنا کہ نہیں آپ کا اسٹرانگ نہیں, اسٹرانگر نام ہونا چاہیے. یہ نام اصل میں جو بیسیکلی نام یہ میرا اسٹرانگ عظمیٰ یہ میرے بیٹے نے رکھا ہے. تو وہ اب 17 ایئرس کے ہیں, منا ان کا نام ہے, وہ بڑے فیمس ہیں منا بھائی کے نام سے. تو انہوں نے میرا نام رکھا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میری ماما اسٹرانگ ہے. تو جیسے آپ کے فادر نہیں, منع کے بھی فادر نہیں ہیں, تو آپ کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے فادر چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو پتا, جب لڑکی شادی کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے بچہ دے کے, وہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے پھر بڑی لائف کی جو ہے نا وہ اتار چڑھاؤ دیکھیں. ہمارے ہاسپٹل کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ مجھے ایک پلاٹ گفٹ ملا ہے اور اس کے اوپر میرے نام سے ایک فری ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. تو یہ ویڈیو سپانسر میرا چینل ہی اصل میں ڈونیشن کا ہے. میں یہ سارا چینل فلائی کاموں میں ہی استعمال کرتی ہوں, اس کی انکم. تو اسی لیے جو بھی سٹوری میرے پاس آتی ہے جو بھی, تو یہ اس کو ہی اسپانسر کے, تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ حصہ اس کے اندر ڈل گیا. آپ نے ہاسپٹل کے اندر اپنی اینٹ لگا دی اپنی سٹوری کو بتا کے. کیا کہنا چاہیں گی ہاسپٹل کے بارے میں؟ مائیں دم توڑ جاتی ہیں زچگی کے دوران, رستے میں کوئی فیسلٹی نہیں ان کو ملتی, دھائییں مائیوں کے چکر میں. میرا ہاسپٹل کا ایسا ایکسپیرینس ہے کہ میں ہاسپٹل کا نام اپنی زبان پہ لاتی بھی ہوں تو میری پوری روح کانپ جاتی ہے, کیونکہ میں نے ہاسپٹل میں 35 ڈیز گزارے اپنے فادر کے ساتھ آئی سی یو میں 2020 میں, جب میں نے کبھی کسی کو مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا. وہاں نشتر ملتان میں, اور وہاں پہ چلو ہم تو کووڈ آئی سی یو میں تھے نا, لیکن جیسے ہی ہم وہاں سے باہر نکلتے تھے لوگ ایسے نیچے سوئے ہوئے ہوتے تھے, ایسے ایک دوسرے کے اوپر, اور وداؤٹ اینی اوپر ان کے کچھ نہیں ہوتا تھا سردی میں. تو میں یہی سوچتی تھی کہ یہ کیا کسی ایک انسان کے لیے جو اندر ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑا ہے, یہ کتنی دور دور سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے, ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. تو آپ یہ جو کام کر رہی ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ
ताउम्र तक, जब तक आपका हॉस्पिटल रहेगा, ये बहुत बड़ा काम है. मेरे फादर को भी मैंने रिसेंटली खोया. 3 जनवरी को मेरे अब्बू की डेथ हुई है और मैंने 22 अगस्त से लेकर और 3 जनवरी तक हॉस्पिटलों के ही धक्के खाए, डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर अपने अब्बू को लेके, लेकिन हम उनको नहीं बचा सके. लेकिन मैं चाहूँगी कि हम किसी माँ की जान जो है वो ज़रूर बचाएं इंशाल्लाह. तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे. जी हमारे पॉडकास्ट के मेहमान थे. कोई डेडिकेट करना चाहें एक दूसरे को कोई सॉन्ग या कोई और बात अच्छी तो आप कह सकते हैं. प्लेटफॉर्म हाजिर है आपका, ये आपका ही प्लेटफॉर्म है, मेरा नहीं. जी मारिया बहुत ज़बरदस्त गाती हैं और पोइट्री भी अच्छा करती हैं. अच्छा. और इनसे गाना आपने लाजमी सुनना है. हाँ जी, मैं गाना भी सुनती हूँ और पोइट्री भी सुनती हूँ. जी अच्छा, गाना सुनाती हूँ. पहले मैं, ये उस्मान के लिए है. अच्छा, क्या बात है, आप हंस रहे हैं थोड़ा सा. अच्छा, थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट आ रही है. जी. और ये सॉन्ग इसीलिए है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, पहले अपना पूरा करियर बना लो. हाँ. लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आपको अगर कोई इंसान मिल रहा है, आपको उस वक्त उस लव को चूज कर लेना चाहिए. निकाह में बरकत है. निकाह में बिल्कुल बरकत है. आप एक जो लीगल रिलेशनशिप जो अल्लाह ताला ने बनाया है उसकी तरफ आ जाए, सिर्फ उन रिलेशनशिप्स पे ना रहें. जितनी जल्दी कोशिश करें शादी हो जाए. बाकी सब आप साथ में मेहनत करें, सब कुछ हो जाता है. जी. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे. क्या बात है. अब कोई शेर भी अर्ज किया है. शेर आप उस्मान मेरे लिए सुनाए ना, डेडिकेट करें. उस्मान को सुनाना चाहिए. ये तो आपने बड़ी मुश्किल तमिल डाल दी. आप तो फनी है तो नहीं, पोइट्री भी कर लेते हैं इसके लिए, क्योंकि जब आपके सामने कोई मतलब ख्याल अच्छा हो, तो सफर अच्छा हो, तो पोइट्री आ ही जाती है. जी. तो एक अभी छोटी सी माइंड में आ रही है कि मैं मुस्कुरा रहा था उसको ये बताते हुए. अच्छा. तू हंस के देखा करता था मुझको आते जाते हुए, हसीन चेहरा, दिलकश रुखसार से जुल्फें, खुदा का बहुत वक्त लगाया तुझे बनाते हुए. वाह जी वाह, क्या बात है जी. ये थे उस्मान और मारिया, हमारे पॉडकास्ट के आज के मेहमान. और इनकी लव स्टोरी आपने सुनी कि आप अपने लव को लंबा मत खींचा करें. अब मैं जाते जाते आपको एक मैसेज दूंगी. यहाँ पे कुछ लोग गलत रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं, यानी कि मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन एक ये जनरल सब लोग क्वेश्चन करते हैं और सब लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स भी कई लोग दे रहे होते हैं. लड़का जो है वो लड़की को अगर फ़र्ज़ करें सिंसियर नहीं है तो वो उसकी इज्जत के साथ खेल जाता है और उसको धमकियाँ लगाई जाती हैं कि मैं खुदकुशी कर लूँगा या मैं अपने आप को मार दूँगा अगर आपने मेरे साथ ये, मेरी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखती, जज्बात का ख्याल नहीं रखती. तो ये सरासर गलत होता है. आपके साथ सरासर फ्रॉड हो रहा होता है. जो बंदा आपकी इज्जत नहीं करता, जो आपको आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने तक जाता है, वो आपके साथ कभी भी शादी नहीं करेगा, आपके साथ कभी सिंसियर नहीं होता. हाँ, अगर आप किसी को रियली पसंद करते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, आप शादी करना चाहते हैं, तो फौरी तौर पे निकाह का पैगाम भेजें और उसके साथ निकाह के बंधन में बंध जाएं, क्योंकि इसी में ही बेहतरी है और इसी में ही बरकतें हैं. दूसरा जो रिलेशनशिप है उसमें अगर आप हैं तो कोई आपकी तरफ से मरता है तो मर जाए, कोई खुदकुशी करना चाहता है तो कर जाए, कोई कुछ भी करना चाहता है, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने अल्लाह ताला के सामने एक दिन पेश होना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह ताला को जवाब देना है. तो आप गुनाह कबीरा से बच सकते हैं. छोटी उम्र बड़ी उम्र ये नहीं देखें. अगर आपको कोई अच्छा लग गया तो फौरी तौर पे निकाह का पैगाम भेजें और निकाह करें, क्योंकि इसी में ही बरकत और इसी में आपकी ज़िंदगी पूरी. फिर प्लान बनाएं, फ्यूचर प्लानिंग करें जो मर्जी अपने जीवन साथी के साथ. थैंक यू सो मच. ढेर सारा ख्याल रखिएगा और बताइएगा कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी और उनके व्लॉगिंग का चैनल का नाम क्या है जी, बताएं क्या नाम है? उस्मान जाहिद बट उस्मान का, और मेरा है मारिया आरिफ जंजुआ. एडे लंबे नाम क्यों रखे, दो में एक ही कर लो ना. ये जो भी इन्होंने नाम बोले आपने जाके इनकी व्लॉगिंग देखनी है. इनको चाहिए कि अब मारिया और उस्मान दोनों का एक ही चैनल हो जाना चाहिए. वो मतलब पॉडकास्ट के लिए आ रहा है, पॉडकास्ट इनका आ जाएगा तो आप इनको जरूर फॉलो कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.